में लगी और उन 40 की 40 फ्लोर मिलों को पंजाब हुकूमत जो है वो गंदम सप्लाई करती है। जब वो गंदम सप्लाई करती है तो उसके बाद इस्लामाबाद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना चेक रखती है कि भाई ये कहीं किसी जगह पर कोई गड़बड़, कोई बदमाशी, कोई महंगाई, कोई आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करने की वो कोशिश तो नहीं की जा रही। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो रीज़न है मैं समझता हूँ कि 38,020 kg के जो बैग्स हमें चाहिए उनके अगेंस्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है 21,750 बैग्स इन फ्लोर मिलों को। 17,000 बैग्स की शॉर्टफॉल है डेली बेसिस के ऊपर। अब होता क्या है कि जो 21,750 बैग्स मिलते हैं उस हिसाब से अट्टे की कीमत होनी चाहिए 65 रुपये kg और ये तकरीबन कोई ये मेरे ख्याल में ये कोई 1210 1215 का एग्जैक्ट नहीं है, कोई ऊपर नीचे हो सकता है अमाउंट। इसके ऊपर ये अट्टा जो है ये मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। अब चूंकि 17,000 शॉर्टफॉल है, ये जो फ्लोर मिलें हैं इन्होंने 17,000 शॉर्टफॉल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूरी करनी है, फ्लोर मिलों ने भी पूरा करना है। ये ओपन मार्केट से लेते हैं। जब ओपन मार्केट से लेते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आज की गंदम की कीमत कितनी है। पंजाब हुकूमत जो है, जो पिछले साल की प्रोक्योरमेंट प्राइस थी वो हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की थी 2200 रुपया। इस साल पंजाब हुकूमत ने प्रोक्योर सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स की हुई है 3,000 रुपये पे। KP के गवर्नमेंट ने 3,000 रुपये पे की हुई है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने 3,000 रुपये पे की हुई है। आई डोंट नो क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी कि सिंध हुकूमत ने वो कीमत जो है वो 4,000 रुपये मुकर्रर कर दी। मैं हाजिर भी हुआ था कराची, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको एतमाद में लिया था और मेरे साथ वज़ीर आज़म साहब ने 4-5 एक वज़रा की टीम बनाकर, जिसमें सैयद नवीद कमर साहब थे, जिसमें एक MQM के कोलीग थे हमारे, जिसमें और लोग थे, 4-5 वज़रा की टीम जो थी, ये हम गए थे। हमने वज़ीर आला साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस पर आप नज़रसानी करें। इसका ये दुरुस्त बात है कि काश्तकार को फ़ायदा हो सकता है। 4,000 रुपये अगर आप इंटरनेशनली उस कीमतों को बराबर लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वो हालात नहीं है। हमारे यहाँ 4,000 रुपया अगर हम काश्तकार को, क्योंकि हम जब इवेल्यूएट करते हैं सपोर्ट प्राइस तो हम सबसे पहले काश्तकार की कॉस्ट प्राइस लेते हैं कि काश्तकार को फ़ी एकड़ काश्त करने का कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। उसके बाद हम उसका प्रॉफिट रख के और हम सपोर्ट प्राइस फिक्स करते हैं। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये चूँकि ये जो अट्टा जब दिहाड़ीदार मजदूर, तनख्वाहदार तबका, वो तबका जब बाज़ार में ख़रीदने जाएगा तो ये कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जिसके ऊपर उन्होंने वादा भी किया था कि हम अपनी काबीना के पास दोबारा जाएंगे। और उसके बाद मेरे ख्याल में अभी चूँकि कुछ इवेंट्स इस तरह के हो रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनका भी इस वक्त भी वो मेरा ख्याल मुख्तलिफ अपने वज़ारती मसरूफियात में है। तो वो जिस दिन उनकी और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हो गई, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये मसला जो है उसी रोज़ हल हो जाएगा। और यही वजह है कि मैंने अभी तक सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस नहीं की, ताकि ये मसला हल हो जाए और उसके बाद मैं ये सपोर्ट प्राइस अनाउंस करूं और ताकि सारी लोगों को, सारी कौम को, सारे मुल्क को पता हो, ज़िम्मेदारों को पता हो, काश्तकारों को पता हो कि भाई ये सपोर्ट प्राइस है जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है। अब आ जाते हैं, लेकिन ये तो बात की बात है। इस वक्त की जो सूरत हाल है, अनफॉर्चुनेटली ये 17,000 का ये जो है ना, हमने 38 पॉइंट्स बनाए हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन। 38 पॉइंट्स पे जो अट्टा अवेलेबल होता है वो ट्रक्स हम रवाना करते हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ज़ेरे कंट्रोल वो ट्रक्स जो है इन 38 पॉइंट्स पर जाते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हम एक थैले से ज़्यादा किसी को नहीं देते। एक थैला जो शख्स भी अट्टा ख़रीदने आता है उसको हम गवर्नमेंट की फिक्स्ड प्राइस के ऊपर वो अट्टा देते हैं। लेकिन मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ स्टोर्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने चूँकि ओपन मार्केट से ख़रीदना होता है और वो ओपन मार्केट से जब एक महंगी चीज़ ख़रीदते हैं, जब सस्ती गंदम अवेलेबल नहीं होगी
فلور ملوں کو جتنے میں ان کو پڑے گی اسی حساب سے انہوں نے آگے بیچنی ہے، اور اسی حساب سے پھر یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے. اور اس میں ایک اور ایشو بھی ہے جو فلور ملز کا ہے، وہ بھی ہم چیک کروا رہے ہیں کہ یہ جتنی ان کی ٹوٹل گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے یہ انڈر کیپیسٹی کام کرتی ہے. یہ بھی جان کر ایک آرٹیفیشل پرائس کریٹ کرنے کے لیے کہ ہم ایک آرٹیفیشل پرائس جو ہے وہ مارکیٹ میں یہ فلوٹ کرتی رہے، یہ اپنی پوری جو ان کی گرائنڈنگ کیپیسٹی ہے اس کو یہ یوٹیلائز نہیں کرتے اور انڈر کیپیسٹی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی ہم چیک کروا رہے ہیں. جی یہ دیکھیں یہ مور اور لیس یہ چونکہ اس میں آلموسٹ سمجھ لیں آپ کہ جب آرٹیفیشل پرائس مارکیٹ میں لے کر آنی ہے تو وہ اسلام آباد کی 40 ملین تو نہیں کر رہی ہوگی نا، وہ تو پھر بہت سارے وہ لوگ کر رہے ہوں گے نا. اسلام آباد کی 40 ملوں کو تو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہو، اس لیے کہ 40 ملیں ہیں وہ انڈسٹریل زون میں ہے اکثریت، اور وہاں پر تو آپ اس پہ چیک رکھ سکتے ہو. لیکن جتنی مشروم گروتھ ہے پنجاب میں، جتنی مشروم گروتھ ہے کے پی کے میں، سندھ میں، ان کو کنٹرول کر رہا یہ 100% صوبائی حکومتوں کا کام ہے. یہ اس میں وفاقی حکومت کا کوئی عمل نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور جس گورنمنٹ نے بھی، مزے والی بات یہ ہے کہ ان کرائسس میں بھی پنجاب کو حکومت نے ہمیں کہا کہ ہمیں اتنی گندم اور چاہیے، ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہیں. سندھ حکومت نے ہمیں کہا کہ جی ہمیں اتنی گندم اور چاہیے، ہمارے ٹارگٹس پورے نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کو میں نے کہا کہ جی یہ پچھلے سال بھی یہی حساب تھا، اس سال بھی یہی حساب ہے، تو ان کو اس گندم میں، کیونکہ ہم نے اپنے فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اسٹریٹجک سٹاکس جو ہیں وہ اپنے ریزرو میں رکھنے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات بن جائے، ہم وہ اسٹریٹجک سٹاکس جو ہیں وہ اپنے ریزروز میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی مطابقت سے جہاں ضرورت پڑتی ہے جو وہ ادھر بھی ہم بھیجتے ہیں. اور تھرو آؤٹ دی ایئر یہ چونکہ میں صوبائی وزیر خوراک بھی رہا ہوں، میں نے وزیر زراعت بھی رہا ہوں پنجاب میں، تو مجھے پتہ ہوتا تھا کہ سرپلس ایریا سے ہم روزمرہ بیسس کے اوپر بھی جو گندم کے ڈیفیسٹ ایریاز ہیں، جہاں پر گندم کم ہوتی ہے، ہم سرپلس ایریا سے ڈیفیسٹ ایریاز میں وہ گندم ہم ٹرانسپورٹ کیا کرتے تھے تاکہ وہ مقامی فلور ملوں کو دینے کے بعد وہاں کی قلت جو ہے وہ دور ہو سکے. لیکن دس از ون آف دی ریزنس. اب اس میں جو ہم نے محسوس کیا ہے، جو میں آج وزیر اعظم صاحب جب واپس تشریف لاتے ہیں تو آج اگر ممکن نہ ہوگا تو کل انشاءاللہ میں ایک تجویز لے کر ضرور جاؤں گا کہ اسلام آباد شہر کی حد تک، کیونکہ پاسکو ایک ایسا ادارہ ہے جس کو وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے. پاسکو گندم پریکیور کرتا ہے آرمڈ فورسز کے لیے، جس میں نیوی بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، آرمی بھی ہے. پاسکو گندم پریکیور کرتا ہے آزاد جموں کشمیر کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ کے لیے. پاسکو گندم پریکیور کرتا ہے گلگت بلتستان کی ٹوٹل ریکوائرمنٹ کے لیے. تو وہ اس کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سال کے شروع میں فکس کر دیتے ہیں کہ اس سال پاسکو اتنی گندم پریکیور کرے گا، اور صوبائی حکومتیں اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ خود فکس کرتی ہیں. اب مزے والی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے، شاید میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا، کہ جتنی گندم پروڈیوس ہوتی ہے اس ملک میں، جتنی گندم پیدا ہوتی ہے اس کا 20 یا 21% ساری حکومتیں مل کر، چاروں صوبائی حکومتیں اور پاسکو، یہ مل کر ہم پریکیور کرتے ہیں. کیونکہ اس میں بہت سارا کیش انوالو ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داروں کو نقد پیمنٹ کرنی ہوتی ہے محکمہ خوراک نے، چاہے وہ پنجاب کا ہے چاہے وہ جہاں کا ہے. تو اسی طریقے سے پاسکو نے بھی اپنی لمٹس کے حساب سے، بینکس کے حساب سے، وہ جو ان کے پاس گنجائش ہوتی ہے. باقی جو 80% گندم ہے جو ہماری پیداوار ہوتی ہے وہ پرائیویٹ جو ہے کمیونٹی اس کے پاس جاتی ہے، جس میں فلور ملوں والے خریدتے ہیں، جس میں سیڈ کمپنیز خریدتی ہیں، جس میں اور لوگ جو ہیں وہ یہ گندم خریدتے ہیں تاکہ وہ اپنی ضروریات جو ہیں وہ علیحدہ. لیکن یہ میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹ بات ہے، ابھی یہ کوئی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے چند سالوں کی بات ہے جب ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. یہ چند سالوں کی بات ہے جب ہم کپاس ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. آج ہمیں گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. آج آپ یہ دیکھیں گے کتنا ظلم ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے، اس سال ہم نے $2 بلین کی گندم امپورٹ کی ہے. مطلب یہ، اور کیوں کی ہے؟ اس لیے کی ہے کہ اس سال تھوڑا سا
ایک اور ایمرجنسی بھی تھی ہمیں کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے بہت ساری سینٹرل ایشین سٹیٹس اور خاص طور پر افغانستان ان کی 100% ریلائنس ہے پاکستان کی گندم کے اوپر. سو جب ہم روک نہیں سکتے, اتنا لمبا بارڈر ہے, انٹیریئر منسٹری اپنی پوری کوشش کر رہی ہے. ہم نے بارہا میٹنگز کی ہیں انٹیریئر منسٹری کے ساتھ, انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی مہربانی کی, انہوں نے ساری لا انفورسنگ ایجنسیز جو بارڈرز کو لک آفٹر کرتی ہیں ان کو بلایا, بارہا میٹنگز بھی ہوئی ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. بٹ سٹل ہم محسوس کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرفریج جو ہے, لیکیج جو ہے وہ ہوتی ہے, اور گندم وہ سلپ ہو رہی ہوتی ہے, ہماری جا رہی ہوتی ہے. لیکن اس سال ہماری تھوڑی سی یہ ایمرجنسی تھی کہ ہمیں اس جنگ کی وجہ سے, کیونکہ رشیا نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی, یوکرین کے پاس اس دفعہ بڑی بمپر کراپ تھی گندم کی, انہوں نے جنگ کی وجہ سے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بند کر دی. تو یہ اس سال ہم نے یہ کیا ہے. لیکن آئندہ سال اس چیز کے باوجود کہ سندھ کے 23 اضلاع تباہ ہوئے ہیں اس سیلاب میں, اس کے باوجود کہ بلوچستان کی پوری نصیر آباد ڈویژن, لسبیلا کا علاقہ جو ہے وہ زیر آب رہا ہے, پنجاب کے بھی 1 2 2.5 اضلاع تحصیلیں, تین تحصیلیں ہیں بیسیکلی, اور کے پی کے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ, ٹانک کا, ادھر ادھر, یہ جو سیلاب کی زد میں تھے, یہ تو ہے ہی ہے تباہی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے بعد جو ایریا گندم کی کاشت کے لیے ہمیں اویلیبل ہوا ہے, خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں, ایون پنجاب میں, ہمارا یہ ایک ٹینٹیٹو اندازہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات نے اگر مہربانی کی تو اس دفعہ بمپر کراپ ہوگی گندم کی. اور شاید ہمیں کیونکہ جو ہماری کنسٹرینٹس ہیں فارن ایکسچینج کی, جو ہماری اکانومی کے جو حالات ہیں, جو ہماری صورتحال ہے, اب میں یہاں پر بیٹھ کر وہی گھسی پیٹی باتیں کروں کہ پچھلی حکومت یہ اکانومی چھوڑ گئی, پچھلی حکومت یہ کر گئی, اب 6 مہینے میں کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں تھا اس حکومت کے پاس کہ انہوں نے دن رات میں کوئی نہ کوئی اعلیٰ دین کے چراغ کے ذریعے ملک کی اکانومی جو ہے اس نے کوئی یو ٹرن لے کے اور آل ٹوگیدر ایک وہ اس کو کر دینی تھی سرپلس میں. لیکن یہ وہ حقائق ہے جو آپ بھی جانتے ہو, ہم بھی جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. لیکن وداؤٹ اینی بلیم گیم یہ فوڈ سیکورٹی کے جو اسینشل آئٹمز ہیں جو 100%, میں دوبارہ آپ کو کہہ دوں کہ 100% یہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے, 100%. اور آپ سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومتیں اس کی مالک ہے, گندم کی مالک ہے, وہ پریکیور کرتی ہیں. حتیٰ کہ اسلام آباد کی جو 40 ملیں ہیں ان کو بھی پنجاب حکومت گندم سپلائی کرتی ہے. تو اس دفعہ میں یہ پروپوزل وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا, کل ہی کروں گا, کہ ہم پاسکو کے ذمہ لگائیں کہ وہ جو 40 فلور ملیں جو اسلام آباد شہر کی جو کنزمپشن ہے, جو اسلام آباد شہر کی ڈیمانڈ ہے, وہ ہم یہاں سے میٹ ویت کریں تاکہ وہی ہم 65 روپے کے جی کے حساب سے. وہ آج صبح مجھے ایک فون آیا, اس نے کہا چیمہ صاحب پہلی دفعہ آج اس ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چینی سستی ہے اور آٹا مہنگا ہے. دس از فار دی فرسٹ ٹائم. اور واقعی جب میں نے چیک کیا تو چینی جو ہے وہ تقریباً 80-81 روپے ایکس میل پرائس ہے آج کی, اور یہ جو ہے یہ بک رہا ہے 127 سے 130 روپے 20 کے جی کا بیگ. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام آباد کی حد تک تو ہم نہ ہوتے ہوئے بھی کہ یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ہم گندم فلور ملوں کو پوری نہیں مل رہی, وہ ان کی جو ضرورت ہے 38,020 کے جی کے بیگز کی, وہ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ کو نہیں مل رہے, اس کے اگینسٹ 21,000 مل رہے ہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس کا ایک آلٹرنیٹ پلان لے کر جائے وزیر اعظم صاحب کے پاس, اور پاسکو سے ہم یہ اسلام آباد شہر کی جو ضرورت ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پاسکو سے, اگر پرائم منسٹر صاحب ایگری کرتے ہیں, وفاقی کابینہ ایگری کرتی ہے, تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے آئندہ یہ مارچ سے جو ہم پریکیورمنٹ کریں گے. ہم اتنا ٹارگٹ جو اسلام آباد شہر کا ٹارگٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پریکیورمنٹ میں ایڈ کر دیں گے پاسکو کے پچھلے ٹارگٹس میں, تاکہ یہ پورا سال یہ کمی بیشی نہ ہو. یہ تو تھی بیسیکلی, چونکہ یہ آپ نے معاملہ اٹھایا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام آباد کی حد تک میں اس کو چیک کرواؤں گا, اور جب چیک کروانے کے بعد میں نے پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دی تھی اس بات کی
تو انہوں نے آج جاتے ہوئے مجھے یہ سختی سے پیغام کیا تھا کہ بھائی یہ آپ جا کر اصل حقائق جو ہے وہ سارے بتائیں، تو میں اسی لیے حاضر ہوا۔ اس کے علاوہ آئی ڈونٹ نو، یہ آپ کے انٹرسٹ کے جو ہے یہ ہم نے منتھلی کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے، ایئر وائز کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے۔ تمام یہ جو ہمارے آئٹمز ہیں، بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے، کوکنگ آئل ہے، مسور ہے، دالیں ہیں ساری، آلو، آنینز، ٹماٹوز، چینی، یہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ سارے فگرز جو ہیں یہ میں آج لے کر آیا ہوں۔ یہ فگرز یہ میں آپ کو کاپی بھی کروا دیتا ہوں، یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ ایئر ٹو ایئر بھی ہمارے پاس کمپیریزن ہے اور منتھ ٹو منتھ بھی ہمارے پاس کمپیریزن ہے۔ یہ ہم نے سارے کمپیریزنز بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ مہنگائی میں کتنے فیصد اضافہ ہوا ہے، کس حد تک کنٹرول ہوا ہے، کس حد تک یہ جو ضروری آئٹمز ہیں جو روزمرہ کی ہے، وہ چاہے امیر آدمی ہے چاہے غریب آدمی ہے، خاص طور پر جو غریب لوگ ہیں انہوں نے تو یہ دالیں اور یہ چیزیں اور آٹا، اس کے اوپر ان کا گزارا ہے۔ ایک آدمی مزدوری کرے سارا دن اور واپس جائے اور اس کو 3,000-3,500 روپے کا آٹے کا تھیلا لینا پڑے، وہ کہاں سے لے گا یار؟ ناممکن بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں، اپنے آپ کو یہ کریں کہ جی ہم سب اچھا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں ہم جتنا کنسرنڈ ہم فیل کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ ہم نے آپ کی ہر ضرورت پوری کی ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم نے اتنے لاکھ ٹن ہم نے امپورٹ کرنی ہے، ہم نے آپ کو وہ پرووائڈ کر دی۔ آپ کی اس گندم کے حصے کے علاوہ آپ کو اضافی ہم نے پرووائڈ کر دیا۔ آپ کم از کم گندم کی سپلائی جو ہے اسلام آباد شہر کی حد تک، صرف اسلام آباد شہر کی حد تک نہیں، اپنے شہروں میں بھی آپ غور کریں، اپنے شہروں میں بھی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے کہیں کہ وہ سختی سے ایکشن لے۔ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہنا کہ جی مہنگائی بڑھ گئی، مہنگائی کیوں بڑھ گئی جی؟ وفاقی حکومت مجھے بتائیں یہ کون سا ایسا آئٹم ہے جو وفاقی حکومت کنٹرول کرتی ہے 18ویں ترمیم کے بعد؟ ہم صرف ڈیلی کی رپورٹ لیتے ہیں اور اس رپورٹ کے بعد بھی ہم کنسرن فیل کرتے ہوئے ہم نے اب یہ پچھلے سال کا مجھے پتہ ہے، جب میں نیا یہ مجھے قلم دان ملا تھا فوڈ سیکورٹی کا، تو پرائم منسٹر صاحب نے مجھے بلوچستان بھیجا تھا۔ اس وقت بھی قلت پیدا ہو گئی تھی گندم کی۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے ٹوٹل قلت ان کی جو ہے وہ پاسکو کے گوداموں میں سے فیڈرل گورنمنٹ نے پوری کی، اور اس کے بعد ہم نے اتنا اسٹریٹجک سٹاکس اپنے رکھنے ہوتے ہیں، اتنی گندم ہم نے امپورٹ کی۔ بڑا ظلم ہے یار، $2 بلین جب فورن ایکسچینج دیکھنے کو نہیں ملتی، فورن ایکسچینج دیکھنے کو نہیں مل رہی ہمیں، ہم $2 بلین کی امپورٹ کریں۔ ہم $4.5 بلین، میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے کہا تھا کہ $4.5 بلین آئل سیڈز کا امپورٹ ہے یار، امپورٹ بل ہے۔ اور اس سال کا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اٹ ول ٹچ $6 بلین۔ $4.5 بلین، پچھلے $6 بلین ہم نے آئل سیڈز امپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ملک میں نکلتے تھے، مجھے نہیں پتا یہ کیا کس ٹائپ کی پالیسیز ہیں، کس ٹائپ سے یہ صوبائی حکومتیں آپریٹ کرتی ہیں۔ سرسوں ایک ایسی فصل تھی جو پاکستان میں ہر جگہ آپ کو نظر آتی تھی، ہر جگہ نظر آتی تھی۔ آج آپ کو وہ بھی امپورٹ کرنی پڑ جائے تو تھوڑا سا لمحہ فکریہ تو ہے نا، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ نولا ہم امپورٹ کر رہے ہیں، سرسوں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، مختلف آئل سیڈز ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اب ہم نے یہ بھی اس سال ہم نے وہ جگہ جدھر ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، اور چاروں صوبائی حکومتوں کو ہم لکھ رہے ہیں کہ خدا کے لیے جہاں جہاں پر آپ آئل سیڈز کی طرف جا سکتے ہو وہاں پر جاؤ، کم از کم گندم امپورٹ کرنا ہم بند کر دیں، آئل سیڈز کی امپورٹ ہم کم کر دیں، تاکہ اس کے مطابقت سے ہم اس کو آگے لے کر جا سکیں۔ اینڈ آئی ایم اوپن فار کوشچنز ناؤ، لیکن اس میں اگر آپ کی ضرورت ہے تو یہ پلیز کائنڈلی اس کی فوٹو کاپیز مینیج کروا دیجیے گا۔ ہاں جی، ہاں اس کی فوٹو جی